मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद ज़फ़रुल्लाह साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कौम के नौजवानों की तरबियत में गुजार दी है। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फितने हैं, इल्म कम है तो उसकी क्या वजूहात है, तरबियत कम है तो उसकी क्या वजूहात है। मेरे ख्याल में इस वक्त इल्म की कमी नहीं, इल्म की बहुतात है। लिटरेचर, टीचर और स्कूल, कॉलेज, मदरसा, इल्म जो है वो मालूमात की शक्ल में मुहैया किया जा रहा है। वो कुरान मजीद भी पढ़ा रहा है ना, अगर यहूदी बनाना चाहता है तो बना कुरान पढ़ा कर बना देगा, तौरात पढ़ा कर मुसलमान बना देगा। इख्तिलाफ राय अपनी जगह पर मेरे ख्याल में महमूद है, मुस्तहसन है, ये जिंदा ज़ीनों की निशानी है। लेकिन इख्तिलाफ राय को जब मुखालफत के रंग में बदलते हैं ना, वह ताइफ़तान मिनल मोमिनीन इक़्तलू, अगर मोमिनों में कोई इख्तिलाफ राय हो गया, कोई लड़ाई भी हो गई है तो उसकी इसलाह, अब इसलाह की बजाय जो है ना कौम तमाशबीन बन गई है। और तमाशबीन बनाने में मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का ज़्यादा किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म से मैं हाज़िर हूं। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कौम के नौजवानों की तरबियत में गुजार दी है और इन्होंने दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी इस कौम के बच्चों की खूबसूरत तरबियत की है और इसी में ज़िंदगी गुजारी है। और इसके साथ साथ आपने तबा तालीफ़ से भी ताल्लुक़ रखा है, आप मुसन्नफ़ भी हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद ज़फ़रुल्लाह साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे जो मौजूदा हालात हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे फितने हैं, बहुत सारी ऐसी बहसें हैं जिनका कोई ख़ास जो है वो नतीजा नहीं निकलता। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मेरी पहली गुजारिश ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इल्म कम है या तरबियत कम है, और इसके पीछे वजूहात क्या हैं आपकी? अगर इल्म कम है तो उसकी क्या वजूहात है, तरबियत कम है तो उसकी क्या वजूहात है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया आज गुफ्तगू का। तो आपका जो सवाल है ना कि इस वक्त कमी इल्म की है या तरबियत की, जी, तो मेरे ख्याल में इस वक्त इल्म की कमी नहीं है। सही। इल्म की बहुतात है। सही। देखें, इल्म के हुसूल के लिए बुनियादी 3 चीज़ें होती हैं। सही। लिटरेचर, टीचर और स्कूल, कॉलेज, मदरसा। जी। अब हमारे बुज़ुर्ग जिन किताबों की शक्लें देखने को तरसते हुए मर गए, दुनिया से चले गए और वो किताबों की शक्लें भी देख ना पाए, आज वो किताबें हमारे हाथों में हैं। नादर व नायाब हर चीज़ है वो तहकीक और तखरीर के साथ सामने आ रही है। फिंगरप्रिंट यानी हर एक पहली चीज़ जो है ना जी कि लिटरेचर बेताशा है। दूसरी चीज़ उसके बाद जो है ना मदारस की कसरत है। अब मदारस बेतहाशा सहूलतें रखते हैं। इन सहूलतों के साथ हर बच्चा जो है वो दीनी या दुनियावी जिस किस्म की भी तालीम हासिल करना चाहता है, उसके लिए मदारस की कसरत जो है ना, डोर स्टेप जिसे कहते हैं ना, आपके दरवाजे, आपके गली में जो है ना आजकल जो है ना ये सहूलत मुयसर होगी। अब तीसरी चीज़ है इल्म के हसूल में टीचर, और टीचर्स की भी इस वक्त इतनी बहुतात है, इतनी कसरत है जिसकी कोई हद नहीं। उन तक रसाई इतनी आसान हो गई है कि आप जाकर बआसानी मुलाकात कर सकते हैं, आप टेलीफोन पे उनसे टाइम लेकर उनसे कर सकते हैं। आप जो हैं ऑनलाइन घर बैठे जो है ना वो डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं। तो यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये शो कर रही हैं कि आज के दौर में इल्म की कमी नहीं है, कसरत है, बहुतात है। अब रह गया सवाल का दूसरा पहलू, तो फिर अगर इल्म ज़्यादा है तो उस इल्म के बाद फिर तरबियत जो है वो भी हमारे सामने किसी अच्छे रंग में आ रही है कि नहीं आ रही। इंतहाई माजरत के साथ तमाम अहले इल्म से आज इल्म जो है वो मालूमात की शक्ल में मुहैया किया जा रहा है। इल्म जो है वो पढ़ने वाले को एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन इंसानों में से आगे मुसलमान बनाने के हवाले से ना सिलेबस इस चीज़ के बारे में कोई सोचते हुए दिखाई देते हैं, ना टीचर इस बारे में कोई अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। आज बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, तालिब इल्म बहुत कुछ पढ़ रहा है, लेकिन वो सब कुछ जो पढ़ रहा है खुदा से जुड़े बगैर पढ़ रहा है। सही। और ये टीचर का ही कमाल होता है।
اگر یہ ٹیچر چاہے تو تورات پڑھا کر مسلمان کر سکتا ہے، اگر یہ ٹیچر چاہے تو قرآن پڑھا کر یہودی کر سکتا ہے۔ اب یہ ٹیچر اگر یہ خود خدا سے جڑا ہو تو پھر جب یہ میتھ پڑھائے گا تو بچوں کو سمجھائے گا کہ بیٹا یہ دیکھو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، ایک کے بعد 0، نتھنگ، یعنی ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ وہ فلسفیانہ میتھ وغیرہ میں جو مرضی کر لیں لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ لوگوں نے جتنے بھی سلسلے ہیں، اس جہان کے جتنے بھی سلسلے ہیں، ان سب کو چلانے والا پیچھے ایک کو مان کر آگے اربوں خربوں تک گنتی چل سکتی ہے۔ ایک اللہ کو مان لے پھر اس کے بعد سارا جہان جو ہے اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ٹیچر میتھ پڑھا رہا ہے لیکن اس میتھ میں یہ اگر اللہ سے بچے کو جوڑ دے تو جب علم اللہ سے جڑ جائے گا تو علم پڑھنے والا بھی اللہ سے جڑ جائے گا۔ اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پھر یہ علم خواہ جس رنگ کا بھی ہے لیکن اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا۔ اور اگر ٹیچر تھوڑی سی اور محنت کرے مسلمان ہونے کے ناطے تو وہ دیکھے کہ میرے پیغمبر جو ہیں ان کا بنیادی جو فریضہ تھا وہ کیا تھا، علیہم الکتاب علیکم، تو وَیُزَکِّیہم، صرف تعلیم نہیں کتاب کی، ساتھ تزکیہ بھی تھا۔ تو میرے فرائض میں تزکیہ بھی شامل ہے، ان بچوں کے عقائد کی تطہیر جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اردو پڑھانے والا جب پڑھا رہا ہے جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، اب اس میں سمجھے کہ اگر میں نے اس کا مفہوم اس کو واضح نہ کیا تو بچہ تو سمجھے گا کہ ہر کلی میں، ہر پتے میں، ہر بوٹے میں اللہ ہے۔ اور اگر کہہ دے کہ بیٹا اس سے تو سے مراد تیری قدرت، صحیح، تیری کاراگری ہے، ہم نکتہ بس نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بچہ ٹیچر اردو پڑھا رہا ہے لیکن اردو پڑھا کر ساتھ اس کا عقیدہ وہ بھی درست کر رہا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، کیمسٹری والے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، فزکس والے جو ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو دیکھیں بھئی اس کے اندر بھی کتنے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، پوزیٹران، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو وہ بنانے والی ذات کتنی باریک بین ہے، جہان کی وسعت، کائنات، ادھر توجہ کرائیں تو دیکھو یار آخر ایک چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے نا۔ بالکل، یہ حقیقت اگر اس کے دماغ میں بچے کے فٹ کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کائنات کا وہ کوئی خالق مالک مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ کہ خود تو اینٹ کو چھوڑے روڑا نہیں بنتا، اس کے پیچھے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب کمی یہاں ہے میرے خیال میں، ٹیچر جو ہے وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہا، اس نے تربیت کا فریضہ جب وہ چھوڑ دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بے تحاشا معلومات، بے تحاشا علم کے باوجود، بہت اعلیٰ ڈگریوں کے باوجود ان کا جو حقیقی روپ رنگ اس پہ چڑھنا چاہیے تھا کہ اپنی ذات کی معرفت ہوتی، اس کائنات کے خالق مالک کی معرفت ہوتی، اس کی کمی پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اور وہ کبھی یہ کمی تبھی دور ہوگی جب ٹیچر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یعنی کہ ٹیچر جو ہے وہ ہر اعتبار سے اگر اللہ سے جوڑنا چاہے، سبجیکٹ اس کا جو ہر سبجیکٹ پڑھا کر وہ جوڑ سکتا ہے۔ آپ نے بات کی کہ اگر وہ قرآن مجید بھی پڑھا رہا ہے نا تو وہ چاہے اگر یہودی بنانا چاہتا ہے تو بنا، قرآن پڑھا کر بنا دے گا، تورات پڑھا کر مسلمان بنا دے گا۔ بہت زبردست کہ اصل کردار جو ہے وہ سب سے پہلے اساتذہ کا ہے۔ جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب عوام کے سامنے علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک تو ان کا اثر اتنا نہیں رہے گا، یعنی کہ علماء کی بات کا کہ وہ جب بات کریں گے کہ ان کی تو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ لڑائیاں کون ختم کر سکتا ہے؟ یعنی کہ بہت ساری پہلے تو مسلکوں کی لڑائی تھی، اب مسالک کے اندر بھی لڑائیاں بہت ساری ہیں، کہ یعنی کہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے، فرقوں کے اعتبار سے پہلے فرقے لڑتے تھے، اب آپس میں بھی لڑائیاں ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا کوئی کام کرنے کا سمجھ لیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو باہم اختلاف ہے، پھر اختلاف رائے سے بڑھتا ہوا مخالفت کے درجے پہ چڑھ جاتا ہے، پھر مخالفت جو ہے پھر وہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو بھی منہ میں آئے وہ بولنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، جو قلم کے نیچے آ گیا وہ لکھنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن نے بہت خوبصورت بات جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ واضح کر دی ہے، بغیم بینا، یہ آپس کی ضد ہے، اناد ہے، سرکشی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب اصل سبب قرآن نے بیان کر دیے، ان کو پتہ ہے، اور میں جانتا ہوں ایسے کیسز کہ فریق مخالف کو پتہ تھا کہ جس کے خلاف میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا وہ بالکل دیانتدار ہے، لیکن اس کے اوپر اس نے یہ بے ایمانی کی، یہ دھوکہ دیا، یہ
وہ مدارس کے بڑے بڑے اہل علم وہ بھی اس میں شامل تھے. عام دنیا دار بندہ بہت اچھے بزنس والا کعبے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یار جو میں نے وہ دوسرے کے خلاف پرچہ وغیرہ دلوایا ہے, بیان وغیرہ دیا ہے, وہ جھوٹا ہے. اور اللہ کے بندے تو دیندار آدمی ہے, تو نیک آدمی ہے, نمازی ہے, اب تو عمرہ حج کرنے بھی آیا. وہ جی پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. اب یہ جو معاملے ہیں نا, یہ ہیں جو اختلافات کی بنیاد بنتے ہیں. اب اگر جو بھی اس راستے پر چلنے والا ہے اس کے ذہن میں اللہ کی بات رہ جائے اور سدا رہ جائے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے, جو فساد نہیں چاہتے, آخرت اس کے لیے. تو میں تو آخرت کمانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. دنیا تو دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آیا, میں تو اپنی آخرت کمانے کے لیے آیا. اور اس کا اللہ نے وعدہ کن کے ساتھ کیا ہے؟ جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے, جو دنیا میں فساد نہیں چاہتے. اب میں جو فساد کی راہ پہ چل نکلا ہوں تو یہ تو مجھے میرے اصل ٹارگٹ سے دور کر دے گا. صحیح. اس لیے جتنے بھی یہ لڑنے والے ہیں, ایک تو ان کو ادھر دھیان کرنا چاہیے, دوسرا ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عزت دی ہے, ایک وقار دیا ہے, ایک مقام مرتبہ دیا ہے. اب جو میرا مقام مرتبہ ہے اہل علم کا, اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام مرتبہ رکھا ہے. اہل علم کو چھوڑیں, ایک انسان اور ایک جانور میں کتنا فرق ہے. اب اگر کتا کسی کے اوپر بھونکتا ہے, کبھی آپ نے کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ, جاہل سے جاہل انسان دیکھا مقابلے میں بھونک رہا ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. کبھی اپنے مقام مرتبے سے نیچے نہیں جاتا. کتے کے مقابلے میں کتا بن کر اس طرح بھونکنا نہیں شروع کرتا. اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ باتیں کر بھی رہا ہے تو آپ اگر اس کی برابری, اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے, اپنا لیول نیچے کرنے کی بجائے اسی طرح بلند مقام مرتبے پر رہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. بندہ آ رہا ہے, اجازت طلب کر رہا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا دے دو بھائی اسے اجازت, لیکن معاملہ اس کا کیا ہے؟ جا بے ساخ العشیرہ, اپنے قبیلے کا بڑا برا بندہ آ رہا ہے. آیا بڑے اچھے اخلاق سے نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیل کیا, چلا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ جب وہ آ رہا تھا تو آپ یہ فرما رہے تھے, اور جب وہ آ کر بیٹھ گیا آپ نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے کب اپنے اخلاق سے کم تر پایا ہے؟ یعنی اپنا مقام مرتبہ, اپنا اخلاق, اپنا درجہ نیچے نہیں آنا چاہیے, نہیں گرانا چاہیے, اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. قرآن نے سبق دیا ہے ہمیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے نا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلام کرو, آگے گزر رہے, چھوڑ دو اس کو, اس کے حال پہ خود ہی چپ کر جائے گا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اب کوئی بندہ منہ سے کوئی بات نکال دیتا ہے نا, پھر وہ غلط بھی ہے تو اس کے بارے میں دلائل اکٹھے کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کوئی مولوی ہیں تو دلائل تو مل جائیں گے. وہ دلائل اکٹھے, وہ اپنے نظریے سے واپس جو بات کہہ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں واپس نہیں آؤں گا, جبکہ ہمارے اسلاف کی اور صحابہ کی ایسی مثالیں نہیں ہیں. میرے بزرگ تھے, شاید آپ بھی جانتے ہوں, حافظ سلیمان صاحب میرے چچا تھے. جی. وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے, کبھی خدائی درجے پہ نہیں چڑھنا. میں چچا وہ کیسے؟ کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے, یہ صرف اللہ کی شان ہے. کبھی نبی کے درجے پہ نہیں چڑھنا. میں کہا چچا وہ کیسے؟ کہ جو میرے منہ سے نکل گیا وہ بس وہی صحیح ہے. کہتے نہیں, یہ صرف نبی کی شان ہے. ما یخرج منہ الا الحق, اس کے منہ مبارک سے ہمیشہ حق نکلتا ہے. نئی چیزیں پائی جا رہی ہیں. اچھا, اب ہمارا کیا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا میں تو حق پہ ہوں, باقی سارا جان غلط ہے. وہ اپنی فکر پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کو سوچ سمجھ کر غلط جان کر چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں بنتا. اور پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے کہا تھا تلک الدار الآخرۃ لا یریدون علوا فی الارض. یہ علو فی الارض کی جو بیماری ہے نا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں بڑا ہوں, دوسرا مولوی جو ہے نا وہ میرے مقابلے میں ٹھہر جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑا میں ہی ہوں, بس خود نہ بڑے بنے, اللہ آپ کو بڑا بنائے تو ٹھیک ہے. معذرت والا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا جی, ختم ہو گیا. اچھا شیخ, اب اس طرف آتے ہیں کہ جو اس وقت ایک 15-20 دن سے ایک بڑی فضا بنی ہوئی منہج کا ایک رولا پڑا ہے, اس حوالے سے آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں. آپ نے پہلے ایک جگہ پہ ایک اپنے گفتگو میں کیا بھی ہے, تو اس بارے میں وضاحت دیں اور بتائیں, رہنمائی کریں. وہ جو پہلی گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا جی, وہ میرا جمعہ ہوتا ہے گوجرے میں, تو وہاں صحیح میرا جمعے میں ہمیشہ ٹارگٹ میرے اپنے سامعین ہوتے ہیں کہ ان کی فکری رہنمائی, ان کی عملی رہنمائی, ان کی دینی رہنمائی, سیاسی سماجی جو بھی ہے نا فریضہ اس ممبر کا. اب اس وقت میں بیٹھا ہوں تو اللہ نے جو مجھے عقل دی ہے, سمجھ دیا ہے, علم دیا ہے, میں اس کی روشنی میں ان کی رہنمائی کا فریضہ ادا کروں. اب وہاں جو ہے نا ان دنوں یہ بحث میڈیا میں چل رہی تھی
تو پھر میں نے نا تھوڑا سا نا وہ سمجھانے کی کوشش کی، اس میں سے وہ ایک کلپ جو ہے نا وہ کاٹ کر اس نے چلا دیا کہ منہج ان کے باپ کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ منہج کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں استعمال ہوا شرعۃ و منہاج، وہ اپنی جگہ پر ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن یہ جو علمی اصطلاح تھی، علمی معاملہ تھا، فکری معاملہ تھا، اس کو عوام کے اندر جو ہے نا وہ کھدو بنا دیا، گیند بنا دیا، اب وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی رویہ جو ہے نا وہ اہل علم کا مناسب نہیں۔ جو علمی باتیں وہ آپ آپس میں کریں، جو عوام سے کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی ان کو سمجھ ہے بیچاروں کی اس کے والے سے۔ اب ان کی سمجھ میں میری جو زندگی میں یہ 25-30 سال پہلے جو ہے نا یہ منہج کی کوئی رٹ نہیں لگاتا تھا، کہتا نام ہی نہیں آتا تھا، مسلک حدیث ہوتا، کتابوں میں پہلے نظر آتا ہے کہ کہیں کسی قرآن میں نہیں ایسا جھگڑا پہلے کبھی ہوا نہیں، جھگڑے نہیں ہیں، جھگڑے آپ اس کو اختلاف ہی کہہ لیں، اتنا اختلاف جو ہے نا یہ مصیبت اب بنا ہے کہ کوئی بات لے کر اختلاف رائے اپنی جگہ پر میرے خیال میں محمود ہے، مستحسن ہے، یہ زندہ ذہنوں کی نشانی ہے، لیکن اختلاف رائے کو جب مخالفت کے رنگ میں بدلتے ہیں نا پھر یہ مصیبت بنتی ہے۔ اب آپ کو نظر نہیں، یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ جو ایسا ہی کر رہے ہیں کہ مخالفت جو ہے وہ لڑائی کی طرح ہو رہی ہے۔ اب وہ مخالفت جو ہے نا پھر اس میں حکم تو یہ تھا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں کوئی اختلاف رائے ہو گیا، کوئی لڑائی بھی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح، اب اصلاح کی بجائے جو ہے نا قوم تماش بین بن گئی ہے، اور تماش بین بنانے میں میرے خیال میں سوشل میڈیا کا زیادہ کردار ہے کہ ان کو کوئی بات کسی کے منہ سے ملی اور انہوں نے اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ سارے جہان میں پھیلا دیا۔ اب جب بات پھیل گئی تو کچھ اس کے لا حمایتی، کچھ مخالف جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو منہج کا جھگڑا ہے نا میرے خیال میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، اور جو پہلے ہمارے مسلک کے اندر چلتا تھا، جو معاملہ کتابوں جس ٹائٹل کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی، جو فکر لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی، وہ مسلک حدیث اب مسلک ہو، منہج ہو، دین ہو، جو بھی ہو، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو قرآن اور حدیث ہے، یہی دین اللہ نے نازل کیا تھا، یہی دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ آگے وقت کی ضرورتوں کے تحت وہ اصطلاحات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اختلاف رائے ہوا مسلمانوں میں، دو گروہ بن گئے، اہل تشیع، اہل سنت والجماعت۔ اب وہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ساتھ جماعت جو ہے نا وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو قرآن کا مفہوم صحابہ نے نبی علیہ السلام سے لیا تھا، جو سنت کا مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے لیا تھا، ہم اس جماعت سے وہ مفہوم لینے والے ہیں، اس جماعت کو ہم ایک بطور سٹینڈرڈ اپنے سامنے رکھنے والے ہیں کہ دین کے پہلے خادم بھی یہ ہیں، دین کو پہلے صحیح شکل میں سمجھنے والے بھی یہ لوگ ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ مزید اختلافات آگے بڑھے، وہ حنفی شافعی مال کی، اس میں پھر جو ہے مسلک کے محدثین، مسلک کے اہل حدیث، یہ فکر جو ہے شامل ہوگی، تو بڑی اچھی تھی۔ اس سے میں کوئی ایسی جو ہے نا الجھن وغیرہ نہیں تھی، کوئی اتنا لڑائی جھگڑے والا معاملہ تھا جتنا آج لوگوں نے بنا دیا کہ یہ منہج ہے، اب جو منہج میں نہیں ہے وہ منہج سے باہر ہو گیا، صرف منہج سے باہر نہیں ہوا، دین سے باہر ہوگا، نکال باہر کرتے ہیں فوراً اس کو۔ اب میں نے جو اس کلپ میں عرض کیا تھا، میں نے کہا منہج اس کے باپ کا ہے، اصول کیا ہے؟ لا تکفروا بذنب ولا تخرجوا بعمل من الاسلام، اس کو خام کافر بنانا، کسی غلطی کی وجہ سے اس کو دین سے نکال باہر کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اس بندے کا ہی کام ہے جو آیا ہے۔ اگر اس نے واپس جانا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان عقیدے سے تو واپس جائے گا، سارا جہان اس کو نکال نہیں سکتا۔ تو یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا جی منہج کے نکالنے کے، داخل کرنے کے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، چھوڑ کے بھی بہت دور آتے ہیں، کفر تک کافی دور چھوڑ کے آتے ہیں۔ بس یہی ایک بڑی یعنی ایک افسوسناک صورتحال سامنے آ چکی ہے کہ غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کا جو فریضہ تھا نا وہ ادا نہیں ہو رہا، اسلام سے نکالنے پہ سارے تلے ہوئے، یہ اس نے کر دیا اب خارج، یہ کر دیا خارج، اور پھر جی منہج جو ہے نا وہ اب اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ منہج سے نکل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی 20-25 سال پہلے جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہاں مسلک حدیث ہوتا تھا، منہج کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے یہ بھی کہ تربیت اس سے بھی متاثر نہیں ہو رہی کہ جو اس طرح کے فروعی مسائل ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو لے کر تو اتنا اجاگر کر لیا جاتا ہے، جو تربیت والے معاملے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے کہ فرع جو ہے نا شاخ،
کبھی تنے کو پھل نہیں لگتا، جی، پھل ہمیشہ شاخوں کو لگتا ہے۔ صحیح، تو فروئی مسائل جن کو ہم کہتے ہیں اور فروئی کہہ کر ان کو چھوڑنے کا سبق دیا جاتا ہے، یہ فکر بنیادی طور پہ درست نہیں۔ صحیح، وہ جی یہ رفع فروئی مسئلہ چھوڑ دو، آمین فروئی مسئلہ ہے چھوڑ دو، نہیں، پھل فرع کو لگتا ہے۔ صحیح، لہذا یہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے، صحیح، لیکن ان مسائل کو ہی دین بنا لینا، صحیح، سارے کا سارا دین جو ہے نا انہی کے گرد جو ہے نا وہ کھڑا کر دینا، تو یہ اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی صرف اسلام ہے نہیں، صحیح، یہ اسلام میں داڑھی ہے تو ٹھیک ہے، اس حد تک رکھیں معاملہ۔ اب جو داڑھی نہیں رکھتا وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، صحیح، تو یہ معاملات جو ہے نا وہ حقیقت میں کمزوری ہے علم کی۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا کفر کا فتویٰ لگانے سے وہ ڈرے گا۔ 99% کفر دیکھ کر 1% اگر اس کو ایمان نظر آ رہا ہے وہ عالم جا کبھی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ ادھر کیا ہے 99% آپ مومن ہیں، 1% آپ کے اندر کوئی کمی تو انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی، کمی ہوگی، کوتاہی ہو گئی، ٹھک کافر 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 خارجی ہو گیا، منع سے نکل گیا، منع باہر ہو گیا۔ اب ہر بندہ ایک دوسرے کو فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے اور خود اپنے آپ کو نہیں، جی، دوسرے کو دیکھ اپنے آپ کو نہیں، تو دیکھیں اپنے آپ کو۔ صحیح، میں نے نا جامعہ سلفیہ میں ایک دفعہ عرض کیا تھا، میں نے کہا تکفیر کی بجائے تفکیر، بہت خوب، تکفیر پہ نا زور لگائیں، بہت خوب، تفکیر، فکر کریں، سوچو بچار کریں، اور وہ جو فکر والی راہ ہے نا وہ اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت خوب۔ اس ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ مثبت کام بہت کم نظر آتا ہے، تعمیری کام بہت آپ کو کم نظر آئے گا، اس کے لیے کس کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ جماعتوں کو کرنا چاہیے، تنظیموں کو کرنا چاہیے، اداروں کو کرنا، اس میں بے دین لوگ بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے، ملحد بہت سارے نظر آئیں گے، یا اسلام بیزار بہت سارے نظر آئیں گے، لیکن جو دین والے ہیں وہ جو بات آپ نے کی اب تک وہ انہی سلسلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تعمیری کام جو ہے وہ کم نظر آتا ہے، یہ کون کرے گا؟ کس کو آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ہے نا دین کی بھی وہ بنیاد ہے، ہماری حدیث کی، ہر کتاب کی پہلی حدیث بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں کوئی کام پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی نیت، کوئی نہ کوئی ارادہ، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر بندہ کام کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے سوشل میڈیا پر مثبت پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جو سوشل میڈیا سے ان ٹچ لوگ ہیں، وہ انفرادی شکل میں، وہ جماعتی شکل میں، اداروں کی شکل میں، جیسے بھی ہیں، وہ ان کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ ہماری نیتیں جو ہیں کیا ریاکاری تو نہیں، ریاکاری دکھلاوا، کیا جہان کے اندر فتنہ فساد کھڑا کرنا، یا اس کے مقابلے میں ہم اس میڈیا کے ذریعے جو وقت کا اہم ترین ٹول ہے اور فاسٹ، میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں، آپ آن لائن دنیا کے کونے کونے میں یہ باتیں اسی لمحے اسی گھڑی پہ جا سکتے ہیں۔ تو جب اتنا مفید اللہ تعالیٰ نے ایک ٹول ہمیں دیا ہے، اب اس سے ہم مفید کام لیں۔ مفید کام کیا ہے؟ کہ ہر انسان کو اس کی ذات کی معرفت اور اس کے رب کی معرفت، یہ حاصل کروانے میں آپ جتنا بھی اپنا رول کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، جو خیر ہے وہ بانٹنے کی کوشش کریں۔ میڈیا یہ جو مذہبی دوست ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جتنے باقی جو ہیں دنیا دار قسم کے لوگ، کوئی معمولی سی منفی بات ملے، ان کو تخریبی بات ملے، لڑائی جھگڑے والی بات ملے، اتنا اچھالتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس بندے کی فطرت ہے کہ ایسی باتوں کو پسند کرتا ہے، ٹھا پھاک کو، لڑائی جھگڑے کو، سنسنی پھیلانے والوں کو، لڑائی جھگڑے والی باتوں کو۔ اب وہ جو میرا کلپ تھا منہج پہ، اس میں نے وہ 2 دفعہ کہہ دیا، میں تو اپنے جگہ پہ تھا، اپنی ٹون میں تھا کہ منہج ان کے باپ کا ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے نا لوگوں کو اتنا پسند آیا، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار میں وہ چلا گیا ہے۔ عام سادہ سی باتیں کریں، کچھ 100 200 400 500 دیکھے گا۔ ہمارے مزاج جو ہے نا، ہمارے مزاج کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ اب اس لیے میڈیا والے جو دوست ہیں ان کو پہلے فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں کا حال کیا ہے۔ نیتوں کے بعد پھر وہ طے کر لیں کہ بھئی ہم نے اصلاح انسانیت والے جتنے پروگرام ہیں ان میں تو حصے دار بننا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کے پروجیکشن پروپیگنڈا اس کے ہم حصے دار بنیں گے۔ لیکن جہاں انسانیت کی تباہی بربادی کی باتیں ہوں گی، گھروں کی نظام کی تباہی اور بربادی کی باتیں ہوں گی، ہم اس میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں اور ٹارگٹ کے بعد اپنے پروگرام جو ہے وہ طے کریں کہ ہم نے یہ پروگرام جو ہیں ان میں رول پلے کرنا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں تباہی لانے والی انسانیت کے لیے، ایک مسلمان کی آخرت برباد کرنے والی، تو ان میں ہم نے قطعاً حصے دار نہیں بننا۔
اور اگر بندہ نیکی کی نیت کر لے تو کیا خیال ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا. نیکی کے لیے آپ نے رول ادا کرنے کا اپنے دل میں تہیا کر لیا, ترجیح ہاتھ میں نمبر 1 پہ آپ لے آئے. اب اس کے بعد شیطان کے وسوسے سے آئیں گے, الشیطان یعدکم الفقر, لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا, جو میرے مقدر کا وہ مل کر رہنا ہے. تو میں غلط کام کا حصے دار کیوں بنوں؟ نام چور ہیں, نام چور کے بائی وال ہیں, حصے دار ہیں. یہ ایک جو دیسی سی بات ہے نا, بڑی پیاری بات ہے. کوشش کریں میڈیا والے دوست جو ہے نا کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھے کام جو ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں, وہ ایمان عقیدے کے اعتبار سے ہوں, کردار کے اعتبار سے ہوں, معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہوں, معاشی سیاسی سماجی زندگی کے اعتبار سے ہوں, وہ پروگرام سامنے لائیں, وہ چیزیں سامنے لائیں. اور دوسرے جو ہیں ان سے کم از کم, لوگ کرتے ہیں جی میں کیا کروں, مجھے بھی تو پھر مجبوری ہے, اس کو اپنی مجبوری نہ بنائیں جو غلط بات ہے. آپ چھوڑ دیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. آپ کے اچھے کلپ جو ہیں وہی, آپ کے اچھے پروگرام جو ہیں وہی انشاءاللہ بہت اچھا رول پلے کریں گے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے پاکستان میں, جی, تو آپ کا ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, اچھے برے کی پہچان بڑے اچھے طریقے سے بلکہ لوگوں کو بھی کرواتے ہیں. تو بہت سارے احباب کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے آنے سے نقصان زیادہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے یا؟ یہ جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان کا دورہ جو ہے نا اس کو منفی اینگل سے دیکھتے ہیں, نقصان سمجھتے ہیں, میرے خیال میں ان لوگوں کو اپنا فکر پہ پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کے کراچی میں پروگرام ہوئے, لاہور میں ہوئے, حتیٰ کہ فیصل آباد والا تو آپ کے ہاتھوں میں ہوا. اب وہ مجمع جو ہے وہ کبھی کسی پروگرام میں کسی اسکالر کے نام پہ اتنا اکٹھا ہوا, تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ اور بغیر دعوت نہ موقع. اور یہ شو کیا کر رہا ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے, ٹائم بھی تھوڑا سا ہے, ایک بندے کا پیچھے سارا رول ہے, اور اتنے ہزاروں کا مجمع جو ہے اکٹھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں نا ان کے دلوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محبت ہے. اب یہ محبت کو رشتہ داری کی بنیاد پر ہے, کسی مفاد کی بنیاد پر, نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ مفاد ہے. تو کس بنیاد پر ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے جو کسی کے پاس نہیں. بالکل. تو ہمارے آج کے تو دائی حضرات ہیں نا, یہ کیڑے نکالنے کی بجائے اپنی اس کمی کو دور کریں. بالکل صحیح. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے بچے کو تیار کیا ہے, وہ بھی کس طرح باپ کے انداز میں گفتگو کرتا ہے اور مدلل گفتگو کرتا ہے, ود ریفرنس گفتگو کرتا ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ کراچی کا پروگرام دیکھ لیں, لاہور کا دیکھ لیں, فیصل آباد کا دیکھ لیں, تو اتنے لوگوں کا ہزاروں سے آگے جو ہے نا یہ تعداد ہے. تو یہ کیا شو کر رہی ہے؟ ہمارا وہ جو گلہ تھا نا وہ یہ تعداد شو کر رہی ہے کہ تمہارا گلہ غلط تھا کہ جی لوگ تو دین کی طرف توجہ نہیں کرتے, لوگ مولوی کی بات نہیں سنتے. مولوی کے پلے کچھ ہو تو لوگ سنتے ہیں. جی جی بالکل. باہر سے آیا ہوا, غیر آیا ہوا, چند دنوں کے لیے آیا ہوا نا, اس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اصل میں ایک قسم کی تجدید تھی, دین کے ساتھ تعلق کی تجدید تھی ہونا. تو یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارے مہربان ہیں ان کے دورے کے حوالے سے جو نقصان ہوا اس کو چھوڑ کر یہ دیکھیں کہ اس بندے نے اس نسل کو, اس قوم کو, پاکستان کے لوگوں کو دین کے ساتھ پھر جوڑ دیا. اس کی بات سننے کے لیے آگے, یہ ایک دین کی محبت تھی نا. تو یہ لوگ اس کو, اس محبت کو آگے جو ہے نا وہ کام میں لائیں. یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے پروگرام ارینج کریں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایک تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے آنے سے کہ دین سے تعلق جو ہے نا وہ تازہ ہوا, زندہ ہوا, تجدید ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آمد سے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں ان میں ایک طرف فروغ اسلام, دوسری طرف فروغ اسلامی تعلیمات. صحیح. اسلام کی دعوت انہوں نے غیر مسلموں کو دی, کلمہ بھی پڑھایا. اسلامی تعلیمات جو ہیں انہوں نے وہ بھی ڈٹ کر پیش کی ہیں, اپنے عمل سے بھی. جس کو صحیح سمجھا, سینے پہ ہاتھ کو صحیح سمجھتے تھے, انہوں نے بالکل سینے پہ ہاتھ باندھ کر کسی جگہ پہ جہاں مرضی انہوں نے نماز ادا کی ہے, لیکن وہ سنت سے پیچھے نہیں. عملی طور پہ وہ دعوت دے کر عمل دیکھیں, ان کا عمل جو ہے نا وہ دعوت دائی کا ایک عمل ہے اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی آمد سے میرے تو خیال میں یہ فروغ ہوا ہے اسلام کو بھی, اسلامی تعلیمات کو بھی. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے آنے سے اہل علم کے لیے بھی اور دائی حضرات کے لیے بھی ایک اسوہ, ایک نمونہ, ایک سیمپل, ایک کریکٹر, کردار جب وہ سامنے آیا کہ اللہ کے بندو علم کے ساتھ اور کردار کے ساتھ آگے بڑھو. اور اس کردار میں خالی باتیں نہیں ہیں, عمل میں. ان کے بیٹے نے بھی تہجد پہ جوان پڑھایا ہے اور یقیناً ان کی زندگی میں بھی یہ چیز
جو جن لوگوں نے ان کے قریب جو دن گزارے ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہوگی. بالکل ایسے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے بزنس کرتا تو میں نے کہا بیٹا اللہ کا حصہ. جی جی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اللہ تو بڑا ہے تو اللہ کا حصہ 51% اور 49% بچہ لیتا ہے. اور آپ اپنے بارے میں کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں. یہ جو قربانی کی راہ ہے نا صرف خالی یعنی وہ میرے استاد محترم حضرت اللہ بہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مولوی ہمیشہ کہتا ہے صدقہ کرو خیرات کرو صدقہ کرو, خود جو ہے نا کبھی دمڑی بھی نہیں خرچ کرے گا. تو اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگے نکلنے کا وہ سبق دے کر گئے ہیں کہ بھئی تمہارا عمل ہر فیلڈ میں ہر نیکی میں لوگوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے. پھر لوگ آپ کی طرف آئیں گے, آپ کی بات سنیں گے. تو میرے تو خیال میں یہ جو ہے نا, اور ایک اور چیز دیکھیں قرآن نے کہا ہے کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلام, یہ ہمیں کہا ہے کہ کہو ان سے جی جی قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. اب امر عمومی طور پہ للوجوب ہوتا ہے, یہ ہمارے اوپر واجب ہے ان کو دعوت دینا. کبھی میں نے اور آپ نے یہ دعوت دی ہے؟ بالکل بہت کمی ہے ہی کمی, سراسر کمی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے مجمع میں بھی پہلے غیر مسلم سوال کریں گے. یہ جو تھا نا ایک سبق ہمارا بھولا ہوا, ڈاکٹر صاحب کی آمد سے یہ سبق جو ہے یہ بھی تازہ ہوا. اللہ کے بندوں قرآن میں تمہیں حکم ہے, تم بھی کوشش کرو کوئی ایک بندہ بھی تمہارے ہاتھوں مسلمان ہو جائے, خیر اللہ کا من عمر نام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو ہمارے لیے بہت بڑی خیر. تو یہ وہ تو خیر کے دروازے کھول کر گئے ہیں. نقصان کیا ہوا؟ صرف ایک ہے, المعاصرہ سبب المنافرہ, معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ. تو یہ جو معاشرت کا روگ تھا نا, بعض لوگوں کا وہ سامنے آیا ہے. ڈاکٹر صاحب انسان معصوم عن الخطا تو نہیں ہے, نہ ہی ہمارا ایمان ہے, نہ ہی ہمارا دعویٰ, نہ ہی ان کا دعویٰ ہے, وہ بھی فرشتے نہیں ہے. تو انسان ہونے کے ناطے کمی کتائی ہو سکتی ہے. لیکن جتنی باتوں کو ان دوستوں نے نا ان کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے, یہ غلط کر دیا وہ غلط کر دیا, دھیان سے سنیں اس میں وہ غلطی ہے ہی نہیں جس کو لے کر انہوں نے اتنا پروپیگنڈا جانا میڈیا پہ مچا رکھا ہے, شور مچا رکھا ہے. تو بہرحال مجموعی طور پہ میرے خیال میں تو ڈاکٹر صاحب کا دورہ جو تھا نا وہ بحیثیت مسلمانوں کے لیے اسلام کے حوالے سے بہت ہی خیر والا تھا. بالکل. ویسے بھی وہ چوری یاسین ظفر صاحب ایک مجلس میں بیٹھے تھے, انہوں نے قرآن و حدیث کا سبق جو ہے نا قوم کو, عوام کو سبق کی طرح یاد کروا دیا. ہر بات پہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, بھائی قرآن کی طرف آ جاؤ, صحیح حدیث کی طرف آ جاؤ. بالکل. کوئی دوسری کتاب, کوئی دوسری شخصیت, کوئی دوسرا ادارہ, کسی طرف انہوں نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کی ہر شہر میں پذیرائی بہت ہوئی ہے لوگوں نے, جبکہ ان کو ٹائم بھی کم دیا گیا. تھوڑے وقت میں ایک ہجوم تھا عوام کا ان کے ساتھ کھڑا تھا. اسی طریقے سے ان کا پیج اگر آپ دیکھیں نا, پاکستان آنے سے پہلے 23 ملین فالوور تھے. پاکستان جب آ گئے ہیں تو اس وقت اور واپس گئے ہیں 24 ملین ہو گیا تھا. 1 ملین کا فرق پڑا, 1 ملین کا فرق ادھر بھی پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, مسلسل بڑھنا, یعنی کہ جن کو نہیں بھی پتہ تھا ان کو بھی پتہ چل گیا اور وہ جڑا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کروانے میں ہم بے شمار لوگوں نے رابطہ کیا ہے, اور واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زیادہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں, سوچ کے ساتھ جڑے ہیں. یہ تو گنتی کے لوگ ہیں جو بس وہ معاشرت کے مارے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ, اور وہ اپنی جگہ پہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن لوگ ان کی باتوں کو کوئی ویٹیج نہیں دے رہے, کوئی وزن نہیں دے رہے. بس ٹھیک ہے یار, یہ انہوں نے اپنا وہ ساڑ جو ہے نا وہ نکالنا ہے, بس لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے عمدہ گفتگو کی ہے, رہنمائی کی ہے, بہت شکریہ. آپ نے تھوڑے وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ جی آپ کو بھی خوش رکھے کہ آپ نے موقع دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مجلس قائم کی, موقع دیا اس طرح کی باتیں کرنے کا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے یہ جتنے بھی کام ہیں یہ آپ کے لیے باعث خیر ہوں اور سننے والوں کے لیے بھی باعث خیر. آپ کی یہ سرپرستی اور یہ الفاظ ہمارے لیے انرجی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی جو بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم بات طلباء کے لیے, طالب علم کے لیے, کہ آپ تکفیر کی طرف توجہ زیادہ نہ کریں, تفکیر کی طرف توجہ کریں, تکفیر کی طرف نہ آئے, اور یہ جو معاملہ ہے اس کو پیچھے رہنے دیں. اور دوسرا ایک قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے. علماء کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں اس کو مثبت میں بدلنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.